किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। भारत अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। एक जानिब कोरोना उस मुल्क में बेकाबू हो चुका है, आलमी रिकॉर्ड हर रोज़ मरीजों का वहाँ कायम होता है। मईशत तबाह कुल सूरत हाल में दाखिल हो चुकी है। पिछले क्वार्टर में 24% मईशत सुकड़ी है। करोड़ों लोग कोरोना की वजह से, मईशत के सुकड़ने की वजह से बेरोज़गार हो चुके हैं। और सबसे अहम बात, इतनी ही हम पल्ला अहम बात यह है कि चीन के साथ सरहदी तनाज़ा जंगी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। भारत को हर रोज़ हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। इसी वजह से मुल्क की लीडरशिप, भारतीय लीडरशिप इस वक्त झल्लाई हुई है। और यही सूरत हाल है जिसका कि कल हमने नक्शा देखा, और वो नक्शा था जब पाकिस्तान के नक्शे ने भारत की लीडरशिप को और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुशीर बराए नेशनल सिक्योरिटी अजित डोवल को हिला के रख दिया, या उनकी झल्लाहट इस लेवल तक पहुंची कि वो उस अहम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के चले गए, यानी कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के उस ऑनलाइन इजलास को छोड़ के चले गए जहां तमाम कौमी सलाम के मुशीरान शिरकत कर रहे थे। इजलास के दौरान अजित डोवल को आग लग गई जब पाकिस्तान का नया नक्शा दीवार पर आवेजा देखकर वो बेकाबू हुए और भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल इजलास बीच में ही छोड़कर वहाँ से फरार हो गए। कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया और इसके साथ ही पाकिस्तानी मंदूब का उन्होंने ख्याल नहीं किया। और नहीं, दिलचस्प बात यह है कि जो मेज़बान मुल्क रूसी मंदूब थे या रूस था, उसकी भी कदर नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान के बाद रशियन एनवॉय ने तकरीर की, मगर अजित डोवल ने उसका भी बॉयकॉट कर दिया। इस अजलास से कबल 11 सितंबर को भारत ने रूस से पाकिस्तान के नक्शे पर एतराज़ उठाया था, जिस पर पाकिस्तान ने जवाब में बता दिया था कि ये हमारा नया नक्शा है। पाकिस्तान ने रूस को अपने मौक़िफ़ से बाकायदा तहरीरी तौर पर आगाह किया था, जिसकी रूस ने तायीद भी की थी। कल SCO के ऑनलाइन इजलास में पाकिस्तान का नया नक्शा वाज़े तौर पर दिखाया गया। बड़ी अच्छी प्लेसमेंट की पाकिस्तान ने, दुनिया को दिखाना चाहता था पाकिस्तान की ये हमारा नया नक्शा है। किसी और मेंबर ममालिक ने कोई एतराज़ भी नहीं किया, मगर अजित डोवल से ये हकीकत बर्दाश्त नहीं हुई, वो दुम दबा के इजलास से वॉकआउट कर गए। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बड़ी इंपॉर्टेंट अहम पोजीशन ली थी पिछले माह, जब हुकूमत पाकिस्तान ने सियासी नक्शा मुतारिफ कराया था, अपना नया सियासी नक्शा मुतारिफ कराया था, जिसमें कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तनाजुर में मुतनाज़ इलाका बताया गया। और वाज़े तौर पर भारत के 5 अगस्त के मकबूजा कश्मीर पर गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम की नफ़ी की गई थी। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने अपना ये मैसेज रखा था। आज हम पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास किया। अब से ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनली ये नक्शा आया करेगा हमारा। ये सबसे पहले पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौक़िफ़ है उसकी तायीद करता है। जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त पिछले साल गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था कश्मीर में, उसकी नफ़ी करता है। बहुत ही दिलचस्प माहौल था, बहुत ही इम्पोर्टेंट फोरम था। इस मौजू पे हम बात करते हैं। इस फोरम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती जनाब डॉक्टर मोईद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोईद यूसुफ साहब। ये बताइएगा कि वैसे तो ये हमारा जो नया मैप है इसको हाईलाइट करते, ये एक पॉलिसी डिसीजन था जिसकी वजह से ये आपने मैप रखा, इसका क्या बैकग्राउंड है? देखिए कामरान साहब, बात ये है कि ये सेशन वैसे तो फिज़िकल होता है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स का SCO का समिट होता है, जिस तरह अभी वज़ीर ख़ारजा पिछले हफ्ते रूस गए थे। फ़ैसला ये हुआ कि वर्चुअल होगा कोविड की वजह से। अब जब कोविड की वजह से वर्चुअल है
تو ہم اپنے پرائم منسٹر آفس میں ہیں, میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں, ہمارے فلیگز ڈسپلے ہوتے ہیں, اور اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمارا نقشہ آنا چاہیے, ایک نیا نقشہ ہے, بالکل ہم دنیا کو فخریہ طور پہ بتانا چاہتے ہیں. تو یہ جس کمرے میں میرے دفتر میں یہ فیسلٹی موجود ہے ریموٹ جو ورچوئل کانفرنسز کی, اس میں ہم نے یہ نقشہ لگایا ہوا ہے, اور یہ نقشہ بالکل ہم نے ڈیلیبریٹلی لگایا ہوا ہے, کیونکہ ہر جگہ جس طرح پرچم ہوتے ہیں اسی طرح ہم چاہتے ہیں ہمارا نقشہ نظر آئے. یہ تو انہوں نے ایک ٹیسٹ کال رشینز نے کی تھی, ٹیکنالوجی ٹیسٹ کرنے کے لیے. ہوتا ہے نا کہ آپ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا کنیکشن ٹھیک ہے وغیرہ, اس میں تمام ممالک تھے. اب وہ ٹیسٹ کال میں ٹیکنیشینز آئے ہوئے تھے, اس کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکے, اٹھا کے ایک تحریری نوٹ بھیج دیا اس ٹیسٹ کال کی بیسس پہ. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس کمرے میں اس دن ہوں گا بھی کہ نہیں جس دن میں نے تقریر کرنی ہے, وہ تو صرف کنیکشن ٹیسٹ کر رہے تھے. تو دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تو اس ٹیسٹ کال کے دوران جو بھارت کے ٹیکنیشینز نے آبزرو کیا, تو پھر بھارت نے ایک سرکاری خط لکھا رشین لیڈرشپ کو کہ یہ جو پیچھے میپ نظر آ رہا ہے یہ نظر نہیں آنا چاہیے. یہی ہوا, اسی طرح سے ہوا. پھر انہوں نے یہ لکھا کہ ہمیں قبول نہیں ہے, اس میں کشمیر جیسے دکھایا ہے, اور ہم بڑا سٹرونگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور وہ چاہتے یہ تھے کہ روسی ہم پہ پریشر ڈالیں اور کہیں کہ جی آپ میپ ہٹا دیں. رشینز نے بالکل پروٹوکول کے تحت انہی کا جو تحریری نوٹ تھا انڈیا کا وہ تمام ممبران کو بھیج دیا, اور ہم نے یہ از خود فیصلہ کیا کہ میپ اتارنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میں تقریر ہی نہ کرتا اگر یہ بات آتی. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف ہم نوٹ لے کے خاموش نہیں رہیں گے, ایک تحریری جواب دیں گے, اور 4 نکاتی جواب ہم نے دیا جس میں واضح کیا کہ پہلی بات یہ ہمارا نقشہ ہے, دوسری بات یہ اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کی عکاسی کر رہا ہے, تو اگر ہندوستان کو اعتراض ہے اس کا مطلب ہے وہ اقوام متحدہ کو تسلیم نہیں کرتا ان کی قرارداد کو. اور آخری بات ہم نے اس میں یہ لکھی کہ اصل تو اللیگل آکیوپیشن ہندوستان نے کی ہوئی ہے, تو اگر کسی کو چھوڑنا چاہیے جگہ وہ تو ہندوستان ہے, اور بہرحال کہ ہم اس میپ پہ کھڑے ہیں اور یہ میپ موجود رہے گا. اور کوئی آبجیکشن رشینز کی طرف سے آج تک نہیں آئی. میں یہ بھی واضح کر دوں آپ کو, ہندوستان میں کل سے جب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ہمارے موقف کی پذیرائی ہوئی, اور جو پھر ان کے ساتھ ساری دنیا میں ملامت ہوئی, تو انہوں نے اب یہ بات شروع کی ہوئی ہے کہ جی رشینز نے تو پاکستان کو ایڈوائزری بھیجی تھی کہ آپ میپ نہیں لگا سکتے. بالکل غلط بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں کی گئی, اور بالکل کوئی نیگیٹو کمیونیکیشن کسی ملک کی نہیں تھی. اگر ہوتی, اگر کوئی نارم ہوتا, اگر کوئی رول ہوتا, پہلی بات ہم لگاتے نا. دوسری بات کہ کوئی اور ملک واک آؤٹ نہیں کر کے گیا, اور ہندوستان کہتا ہے کہ روس نے ہمیں کہا کہ نہیں آپ پاکستان کے واک آؤٹ کر جائیں تقریر سے, تو کیا روس نے یہ بھی کہا کہ ہماری تقریر بھی نہ سنیں؟ کیا یہ بھی کہا کہ ازبکستان کی تقریر بھی نہ سنیں؟ تو ایک بچگانہ بات ہے. انہوں نے ایک نان ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کی عادتاً, اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. اور کامران صاحب یہ تبدیلی ہے ہماری پالیسی کی, میں واضح کر رہا ہوں, جو کبھی ایسے بات ہوگی we will stand our ground, there is no question about it. اور یہی ہم نے کیا اس دفعہ, اور آپ کے سامنے اس کا نتیجہ ہے. اور اس طرح یہ بری ہونے والا معاملہ اگر کبھی تھا تو اب نہیں ہے. اوور آل جو یہ این ایس ایس کی میٹنگ ہوئی ہے, تو اس کا پھر اوور آل ایک نتیجہ کیا نکلا ہے؟ مطلب ایک obviously کانفرنس ہوتی ہے, پھر اس کا ایک کمیونیکے ہوتا ہے, تو کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کیونکہ یہ خطہ اس وقت جب یہ ملا ہے, یہ اس وقت ہے جب بھارت انکریزنگلی آئسولیٹ ہو رہا ہے اس پورے علاقے میں, اس پورے خطے میں. اس کے نہ بنگلہ دیش سے پہلے جیسے تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے ہیں, پاکستان کے ساتھ تعلقات انتہائی خراب ہیں, چین سے جنگی کیفیت ہے, اور پھر پورے خطے میں نیپال سے اس کے حالات صحیح نہیں ہیں. اب اس پس منظر میں یہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں کہ تو کیا اوور آل کیا سچویشن تھی؟ دیکھیے, ایک تو یہ بھارت کے اقدام نے واضح کر دیا جو پاکستان بارہا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ حکومت ہے جو اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے پہ تیار ہے صرف ایگو کے معاملات پہ. چلیں وہ تو ہو گیا, لیکن جو آپ نے پوچھا کہ ہوگا کیا, اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کامران صاحب کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ, فورن منسٹرز کی میٹنگ, اور پھر ایک ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگ ہوتی ہے جو روس میں ہونی ہے کچھ عرصہ بعد, جس میں وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ شرکت کریں گے اور باقی ممبران کے ہیڈز آف اسٹیٹ. تو یہ پروسیس ہے جس کے تھرو ایک فریم ورک بنتا ہے, جوائنٹ سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ آگے ہم نے کس طرف جانا ہے. اور تمام ایٹماسفیئر اس میٹنگ کا میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں بہت اچھا تھا. تمام تقریروں میں کوپریشن کی بات ہوئی, تمام تقریروں میں مل کے چلنے کی بات ہوئی, اور ایک کرسی جو ہے
وہ پاکستان کی تقریر کے بعد خالی تھی. سو ایٹماسفیئر ٹھیک تھا, یہی فیصلہ ہے. ڈرگز کی بہت بات ہوئی, یہ جو نارکو ٹریفکنگ ہے کیونکہ ایک بڑا ایشو ہے. افغانستان میں امن کی بات ہوئی. ریجنل کنیکٹیوٹی, راہداری کی ہم نے کھل کے بات کی کہ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم راہداری کا ایک ہب بن جائیں, لیکن اس میں مسائل ہیں. افغانستان میں امن نہیں ہے, ہندوستان کا مسئلہ ہے. اور آخری بات, دو ٹوک الفاظ میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جو ملک اسٹیٹ سپانسر آف ٹیررزم بن رہا ہے خطے میں, اور جو ملک اقوام متحدہ کے قوانین قراردادوں کو نہیں مان رہا, ایلیگلی آکیوپائی کرتا ہے ٹیریٹری, اس کا حل نکالنا فرض ہے بین الاقوامی دنیا کا اور بشمول ایس سی او کا. بہت بہت شکریہ محی یوسف. وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری بڑھے, پاکستان کے اپنے سرمایہ کاروں کا حوصلہ بڑھے, ان کی انکریجمنٹ ہو اور ریڈ ٹیپ ختم ہو. اس کے لیے ایک اور کوشش کی ہے وزیر اعظم نے, ایک اور تبدیلی کی ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں. ایک پاکستان کے بہت ہی مانے جانے پروفیشنل عاطف بخاری کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا انہوں نے افسر برآں بنا دیا ہے. عاطف بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اپنا ویژن شیئر کریں گے, اور جو مسائل ہے اس وقت پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری اس انداز کی کیوں نہیں ہو رہی جیسا کہ پاکستان ڈیزرو کرتا ہے, ان تمام امور پہ چھوٹے سے وقت کے بعد. بعد از کورونا ماحول میں عالمی معاشی ماحول میں افراتفری کے باوجود الحمدللہ پاکستان میں معاشی و اقتصادی بہتری اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کی حوصلہ افزا خبریں ہیں. لیکن فی الحال بیرونی سرمایہ کاری میں وہ سٹیمولس نظر نہیں آ رہا جو کہ پاکستان ڈیزرو کرتا ہے. اب بھی ہماری بیرونی سرمایہ کاری کا محور چین ہے. وزیر اعظم عمران خان غیر ملکی سرمایہ کاریوں کی نئی کوشش کے تحت اب بورڈ آف انویسٹمنٹ میں نئی لیڈرشپ لے کے آئے ہیں, اور یہ تیسری بار ہے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں لیڈرشپ کو چینج کیا گیا ہے, اور اب پاکستان کے جانے مانے پروفیشنل جناب عاطف بخاری کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کی لیڈرشپ دی گئی تھی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اس مالی سال کے پہلے مہینے میں جولائی میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 60.8% اضافہ ہوا. ماہانہ غیر ملکی سرمایہ کاری تقریباً $11.5 کروڑ تک پہنچ گئی, جس میں $2 کروڑ 71 لاکھ یعنی 1/4 حصہ چین سے آیا. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق جولائی میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر پچھلے سال کے مقابلے میں منافع میں 157% اضافہ ہوا ہے. رپورٹس کے مطابق سعودی عربیہ, متحدہ عرب امارات, چین, جرمنی, کوریا, ملیشیا پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر, حلال فوڈز اور زرعی مصنوعات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, جبکہ چائنا نے سی پیک کے دوسرے فیز میں اسپیشل انڈسٹریل زونز میں صنعتیں لگانے کا ایک روڈ میپ تیار کیا ہے. اس سلسلے میں پرسوں وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں چین اور پاکستان کے سی پیک حکام نے رشکئی اسپیشل اکنامک زون کی ڈیولپمنٹ کے معاہدے پر دستخط کیے. اسی پس منظر میں پرسوں برطانیہ کی فائنانس ایجنسی نے پاکستان میں معاشی سرمایہ کاری کی حد بڑھا کر £1.5 بلین کر دی ہے. برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے ٹویٹ کی ہے کہ برطانیہ نے پاکستان میں گزشتہ 2 سال میں سرمایہ کاری کی حد 3 گنا کر دی. حال میں بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے نئے چیئرمین جناب عاطف بخاری. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ تیسرے لیڈر ہیں بی او آئی کے, اور اس گورنمنٹ کے دور میں آپ کی کیا پرائرٹیز ہے سر؟ دیکھیے, مجھے ابھی کچھ چند ماہ ہوئے ہیں ایز چیئرمین آف بی او آئی, اور اس کو ہم اس وقت جو ہے وہ ریسٹرکچرنگ پروسیس کے اندر ہیں. کچھ پالیسیز ایسی مرتب کرنی ہیں کہ جس میں ہم انویسٹمنٹ لا سکیں, بوتھ ڈومیسٹک اینڈ فارن. تو ہم نے 5 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جس میں کہ آئی ٹی انڈسٹری, ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن, فوڈ پروسیسنگ اینڈ ایگریکلچر, ٹورزم اینڈ آلسو لاجسٹکس. ہم ان چاروں چیزوں کو ہم نے پرائرٹائز کیا ہوا ہے, اور ہم ان کی ایک پالیسی فریم ورک اور پالیسی پیپر جو ہے اپنی ویب سائٹس کے اوپر بھی ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں, تاکہ فورن انویسٹرز اور ڈومیسٹک انویسٹرز کو پہلے پتہ چل جائے کہ جی کیا کنسیشنز اویلیبل ہیں اور کیا کیا مراحت اویلیبل ہیں اف دے کم انٹو دس پرائیویٹ سیکٹر. دوسرا, ہم نے ابھی ریسنٹلی ود دی ہیلپ آف ادر منسٹریز ہم نے 2 نئی پالیسیز بنائی ہیں, جس میں الیکٹرانک وہیکل پالیسی ہے اینڈ موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی. یہ دونوں کو ہمیں ایک بہت بڑا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے, ناٹ اونلی فرام آر چائنیز بردرز بٹ آلسو فرام یورپین کمپنیز, اور اس میں بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو کہ اس ایریا میں آنا چاہتی ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. دوسرا یہ تھا کہ وی ور پروگریسنگ ویری ویل, لیکن ایک دم سے پھر یہ کووڈ کا زمانہ آ گیا کہ بہت سارے جو ہمارے انویسٹر ڈیلیگیشن جو لائنڈ اپ تھے کہ جنہوں نے پاکستان آنا تھا,
وہ اس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا ہے. لیکن اب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے, اور اب موسٹ ریسنٹ ایگزامپل ہے کہ 2 ہفتے پہلے ہی ہمارے ایک آسٹریلین ڈیلیگیشن آیا تھا جس نے ہمارے ناردرن ایریاز بھی دیکھے ہیں, اور وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں ان ہائیڈل پاور پروجیکٹس. سو اب انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ انشاءاللہ اب جاری رہے گا. اچھا وقار صاحب, آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے, اور اب بی او آئی میں آ کے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ یہ جو پوٹینشیل ہے ہمارا فارن انویسٹمنٹ کا وہ ہم نہیں اچیو کر پاتے؟ اس سے پہلے ہمارے لا اینڈ آرڈر کے پرابلم, ٹیررزم کے مسائل, اس طرح کے مسائل تھے. اب الحمدللہ یہ ساری چیزیں صاف ہو چکی ہیں. اب کیا بڑے چیلنجز ہیں کہ ہم اپنا پورا پوٹینشیل جو ہے جس کی وجہ سے نہیں حاصل کر پا رہے؟ جی دیکھیے, جہاں پہ بھی دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کو سب سے پہلی جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن چاہیے ہوتی ہے کہ جو ایک سہولت پیدا کرے. دوسری جو چیز ہوتی ہے ان کا ہوتا ہے کہ لیگل سسٹم جو ہے وہ ایک بھرپور طریقے سے ان کی مدد کر سکے اگر کوئی مسئلہ ہو. تو اگر آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ماشاءاللہ الحمدللہ پچھلے 2 سال میں ہمارے ملک میں بہت امپروو ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کا اب انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھتا جا. اگر یہ کووڈ کا زمانہ, یہ جو ہمارے 8 مہینے گزرے ہیں, اگر یہ نہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ انشاءاللہ یہاں پہ بہت سارے بزنس ڈیلیگیشن آتے, اور یورپ سے, امریکہ سے بہت انٹرسٹ ہے. دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہم اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کی طرف ہماری بہت توجہ ہے. آپ نے جیسے ہی دیکھا ہوگا کہ رشیا کا ہی اسپیشل اکنامک زون, اس کی سائننگ سیریمنی پرسوں پرائم منسٹر نے کی تھی, تو وہاں پہ انشاءاللہ بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے. اسی طرح بوستان اور علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی جو ہے ان کے اندر بھی بہت اچھی پیش رفت ہے, اور وہاں پہ اب کام کافی تیزی سے شروع ہوا ہے. اور چوتھی جو ہے وہ ہماری دھابے جی ہے جو سندھ کے اندر ہے, اس کے اندر بھی ہم نے RFP فلوٹ کیا ہے, اور وہاں پہ ڈیولپر ایگریمنٹ انشاءاللہ جلد ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جہاں پہ ہم نے 10 سال کی اکنامک ٹیکس ریلیف جو ہے وہ بھی دی ہے. اور خاص طور پہ ایک جو ہم نے بہت ریسنٹلی کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پہلے جتنی اسپیشل اکنامک زونز تھیں وہ صرف مینوفیکچرنگ کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی. اب ہم نے ایک نئی ریگولیشن بنائی ہے جس میں وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی سروس انڈسٹری کو. طویل عرصے سے, پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری فارن انویسٹمنٹ جو ہمارے ملک میں آتی ہے اس کا محور, اس کا پیوٹ, اس کا سارا جو اینکر ہے وہ چائنا سے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے یا سی پیک کے ذریعے آ رہی ہے یا واٹ ایور جو چائنیز انٹرسٹ ہے. اس صورتحال کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ آبویسلی یہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کی پورے ماحول کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ یہ دنیا کے تمام ملکوں سے یا جو بڑی بڑی قوتیں ہیں ان سے ہمارے پاس جو ہے سرمایہ کاری آئی ہے. خالی چائنا کا جو انحصار ہے ہم پر یا ہمارا ان پر, یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہاں, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت کانسنٹریشن جو ہے وہ چائنیز انویسٹمنٹ ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے کیونکہ سی پیک کی وجہ سے. اور جس طرح آپ دیکھیں گے پہلا جو فیز ہے سی پیک کا, دیٹ واز گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فیسیلیٹیشن. اس کے اندر پاور پروجیکٹس کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. اب ہم جو دوسرا فیز ہے, جبکہ خاص طور پہ جیسے ہم نے رشیا کا ہی اکنامک زون بنائی ہے, بوستان ہم بنانے جا رہے ہیں, دھابے جی بنانے جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو بزنس ٹو بزنس فیسیلیٹیشن نظر آئے گی. اور یہ ساری اسپیشل اکنامک زونز جو ہماری انڈرسٹینڈنگ چائنیز کے ساتھ ہے, دس از اوپن ٹو آل دا پلیئرز ان دا ورلڈ. یہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے صرف چائنیز کمپنی کے لیے, اس میں دنیا کی کوئی بھی کمپنی اگر آنا چاہے تو وہ آ سکتی ہے. ہمارا بھی یہی موقف ہے اور چائنیز بھی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو ہیں وہ انڈسٹریز یہاں پہ آنا شروع ہوں. بہت ساری یورپین کمپنیز ہیں کہ جو یہاں پاکستان میں آ کے انویسٹ کرنا چاہ رہی ہیں. میں نے 1-2 کمپنیز امریکہ میں ہے, ان سے میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے. وہ ہوٹل انڈسٹری میں آنا چاہ رہے ہیں, پری فیبریکیٹڈ ہاؤسنگ میں آنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ہاؤسنگ, کنسٹرکشن, ٹورزم اور IT ہے, دس ول ناٹ بی ریسٹرکٹڈ ٹو چائنیز اونلی. آپ اس میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ باقی دنیا سے بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ آئے گی. بخاری صاحب, یہ بہت کہا جاتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے انویسٹر کا جو ہے, جو ہمارے سرمایہ کار ہیں, ان کا اعتماد بحال کرنا ہے, ان کو انکریج کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا
ریسورس ہے جو کہ ابھی انویسٹمنٹ ہونی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ نہیں لگا رہے ہیں, ان کا اعتماد بحال ہو, ان کو انکریج کرنے کے لیے جو ہمارے ملکی سرمایہ کار ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ آپ کی لیڈرشپ میں کیا کر رہا ہے؟ جی, جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو ہے جس کو ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں, ہمارے ہاں فیڈرل لاز ہیں, پروونشل لاز ہیں اور لوکل گورنمنٹ لاز ہیں. ایک پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے اینڈ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی بڑی خواہش ہے اور ان کا بڑا زور ہے کہ ہم نے یہ جو ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے اس کو کم کرنا ہے. اب لوگ جو ہیں وہ فیڈرل, پروونشل اور لوکل گورنمنٹ ریگولیشنز کے اندر پھنس رہے ہیں. اس کی وجہ سے ایک PMRI ہم نے انیشیٹو شروع کیا ہے جو کہ ہم پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کریں, اور دس از آل بینگ ڈن انڈر بورڈ آف انویسٹمنٹ. اس میں تقریباً کوئی 800 کے قریب ریگولیشنز ہیں, ان کو ہم ریڈیوس کر کے ہم چاہتے ہیں کہ لوکل بزنس کو اس میں آسانی ہو. ابھی ہم نے پچھلے تقریباً 6 ماہ میں 48 ریگولیشنز KPK میں ہم نے ختم کی ہیں, 22 ریگولیشنز ہم نے پنجاب میں ختم کی ہیں, اینڈ وی آر آل ورکنگ ان دا سیم ڈائریکشن. تو اس سے سہولت ملے گی, اور ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ وہ بھی ہماری اگر اسپیشل اکنامک زون میں آئے تو ان کو 10 سال کی ٹیکس کی چھوٹ ہے, اور امپورٹ فری جو ایکوپمنٹ ہے وہ بھی آ سکتا ہے. ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب عاطف بخاری, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے نئے چیئرمین, نئی لیڈرشپ پہ بورڈ آف انویسٹمنٹ پہ انٹروڈیوس کیے پرائم منسٹر عمران خان نے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. آج پارلیمنٹ کا دھواں دار مشترکہ اجلاس ہوا. پاکستانیوں کے لیے اطمینان اور سکون کی خبر یہ ہے کہ بالآخر اس دھواں دار مشترکہ اجلاس میں FATF کی تسلی کا آج پورا اہتمام ہو گیا. اللہ اللہ کر کے بالآخر FATF کی مطلوبہ اور فیصلہ کن قانون سازی آج مکمل ہو گئی. اپوزیشن نے PTI حکومت کو یہ کرنے سے روکنے کے لیے بھرپور کوشش کی, مگر حکومت نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا, اور آج اس اجلاس کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان لیڈ مخلوط حکومت کے پاس پارلیمنٹ میں مسلمہ اکثریت ہے, اور اسی وجہ سے اس مشترکہ اجلاس میں شق وار مجموعی طور پہ 7 بل کثرت رائے سے منظور کرائے گئے, جن میں FATF کے مطلوبہ اینٹی منی لانڈرنگ ترمیمی بل, وقف املاک بل اور انسداد دہشت گردی کے بلز بھی شامل ہیں. یہ تمام بلز انتہائی اہمیت کے ہیں, یعنی کہ یہ قانون بن گئے ہیں, منظور ہو گئے ہیں, اور FATF کی تسلی ہو گئی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان, قائد حزب اختلاف شہباز شریف, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت حکومتی اور اپوزیشن اراکین نے, قومی اسمبلی اور سینیٹرز یہ تمام شریک ہوئے تھے. ایک بھرپور اجلاس تھا. مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کی جانب سے وقف املاک بل پیش کرنے کی تحریک لانے کے موقع پر اپوزیشن نے پارلیمنٹ کو سر پہ اٹھایا. تحریک کے حق میں 200 اور مخالفت میں 190 ووٹ آئے, اور اسی وقت یہ ثابت ہو گیا کہ دراصل حکمراں اتحاد کے پاس پارلیمنٹ میں اکثریت ہے اور اپوزیشن کے پاس اکثریت نہیں ہے. اور یہ ایک جمہوریت کا جو سب سے بڑا جو ایک اشارہ تھا, یا جو سب سے بڑا ثبوت تھا, وہ سامنے آیا کہ حکمراں اتحاد کے پاس پارلیمنٹ میں اکثریت ہے. ایوان نعروں اور شور شرابے سے گونج اٹھا. اپوزیشن اراکین نے ایجنڈیز کی کاپیوں کو ہوائی جہاز بنا کر ایوان میں اڑانے کی کوشش کی, اور پھر ایوان سے واک آؤٹ کر گئے. جمہوری ماحول کا یہ کوئی غیر معمولی منظر نہیں تھا, ہوتا ہے. The Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill be taken into consideration at once under Clause 3. Those in favor of the motion may say aye. All those against say no. Ayes have it. ایک منٹ میں کاؤنٹنگ کرتا ہوں. اپنی سیٹوں پہ پلیز اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو جائے. کاؤنٹ بھی میٹ پلیز. کاؤنٹ بھی میٹ پلیز. کاؤنٹ بھی میٹ پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. میں اسی پوچھ لوں گا. آپ تشریف رکھیں جی, تشریف رکھیں. 200 members rose in favor of the motion. 190 rose against the motion. So the motion is adopted. جی. The
entire money laundering Second Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those say no. I think ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed. मैं सबसे पहले अपने एलाइज को, अपनी पार्टी को, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्होंने ये साबित किया कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। आप सबको बहुत मुबारक हो। जो कानून साजी मुल्क को कौम के बेहतर मफाद में थी आज वो हो गई है। बहुत अहम कानून साजी थी क्योंकि ये वो कानून थे जिसके मुतालबे FATF की जानिब से आए थे और ये वो मामलात थे जिसकी वजह से FATF ने गुज़िश्ता हुकूमत यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया था। इमरान खान हुकूमत को ये मामला, ये क़ज़िया विरसे में मिला था, जिसके बाद FATF की तसल्ली कराने के लिए मुल्क में मुतअद्दिद इक़दामात किए गए। मईशत को दस्तावेज़ी बनाना, मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करना, टेरर फाइनेंसिंग ख़त्म करना और इस किस्म के तमाम मामलात पे बहुत ही भरपूर डेवलपमेंट हुई इस पूरे 2 साल के दौरान। और फिर आज ये हतमी तौर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग बिल है जिसकी FATF का मुतालबा अव्वल था, आज उसको भी मंजूर कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारा मामला जो था ये इमरान खान हुकूमत को, PTI हुकूमत को विरसे में मिला था और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हुकूमत के दौर में था जबकि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया था और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट की जानिब धकेला जा रहा था। और अगर आज ये कानून साजी मंजूर ना होती तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। इस पस मंज़र में ख्याल ये था कि शायद क्योंकि अब ये FATF का मामला है और पाकिस्तान को इसकी ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए ये FATF के मुतालबे हैं जिनको पूरा किया जा रहा है, मगर बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और अपोजिशन ने इस मामले में हुकूमत का साथ देने से इनकार किया। और आज जब ये कानून साजी हो रही थी, इस मौके पर अपोजिशन ने बॉयकॉट किया और ऐवान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म, जिनकी वज़ारत उज़्मा के दौर में दरअसल पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, और एहसन इकबाल जो कि उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने कहा कि FATF की आड़ में काले कानून बनाए जा रहे हैं और इस पर उन्होंने शदीद तनकीद की जो कानून आज मंजूर हो गया। सिर्फ उजरत नहीं है, इतनी इनकॉम्पिटेंस मैंने आज तक नहीं देखी। यानी बिल ऐसे बने कि पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ, पाकिस्तान के शहरी के खिलाफ काले कानून बनाए जा रहे हैं FATF की आड़ में। ऑपोजिशन ने FATF को नहीं ब्लॉक किया, ऑपोजिशन इमरान खान के डिक्टेटरशिप के एजेंडे को ब्लॉक कर रही है। ये ऐसे इख्तियारात लाना चाहते हैं जिससे कि ये अपने मुखालफीन को अदालत के बगैर, कानून के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर जब चाहें जिसे चाहें पकड़ के जेल में डाल दें। FATF ये नहीं कहता कि आप अदालत से मंजूरी लिए बगैर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सियाह सफेद के इख्तियारात दे दें कि वो जिसको चाहे पकड़ के जेल में डाल दें। ये इमरान खान का कानून है। ताज्जुब की बात है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में मेगा करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात थे और ये बहरहाल जो भी बैकग्राउंड था, पाकिस्तान आलमी सतह पर मशकूक हुआ और फरवरी 2018 में बिल आखिर FATF ने ये ड्रामाई फैसला किया था, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था। मगर आज ये सूरत हाल थी कि अपोजिशन की ये दोनों जमातें इस पूरे मामले में PTI के सामने खड़ी थी और कोशिश थी कि किसी सूरत से ये बिल मंजूर ना हो, और ये बिल मंजूर ना होते तो पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होती। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल के मुताबिक मुख्तलिफ शोबाजात 20 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करने पर डाटा देने के पाबंद होंगे। मुल्ज़िम से तहकीकात के लिए 2 मराहिल में 120 दिन का रिमांड लिया जा सकेगा। मनी लॉन्ड्रिंग साबित होने पर 1 से 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा और 2.5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सरकारी मुलाजिम की सूरत में जुर्माना 10 करोड़ तक होगा। इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल के तहत वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मसाजिद, इमाम बारगाहों के लिए ज़मीन वक्फ करने से पहले रजिस्टर्ड कराना होगी। हुकूमत को वक्फ इमलाक पर कायम तामीरात की मनी ट्रेल मालूम करने और ऑडिट का इख्तियार होगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल तक सजा हो सकेगी। वक्फ इमलाक पर कायम इमारत के मुंतजिम मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस पाए गए तो हुकूमत इंतजाम संभाल सकेगी। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत तफ्तीशी तरीक़ाकार में नई तकनीक इस्तेमाल करने की शिकें शामिल की गई हैं। तफ्तीशी अफसर अदालत की इजाज़त से 60 दिन में मखसूस तरीके इस्तेमाल करके दहशत गर्दी में रुकूम की फराहमी का सुराग लगाएगा। इन तरीकों में खुफिया ऑपरेशन, मवासलात का सुराग लगाना, कंप्यूटर सिस्टम का जायजा लेना शामिल है। आज इस धुआंधार इजलास की एक और बड़ी खुसूसियत ये थी कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान थ्रू आउट इस इजलास के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान इस इजलास के इख्तिताम पर
جس میں حکومت کو ایک بڑی فیصلہ کن کامیابی حاصل ہوئی. وزیر اعظم عمران خان نے اس اجلاس سے خطاب بھی کیا اور آج کے جو کرنٹ موضوعات تھے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ لیجسلیشن پاس کریں, فیٹف کے لیے نہیں, منی لانڈرنگ کے لیے. ہمارے گرے لسٹ سے نکلنا اور کئی خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں جانا, یہ تو پاکستان کا ایشو ہے. ہم یہ امید لگا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن فیٹف کی لیجسلیشن اس لیے پاس کرے گی کہ یہ پاکستان کے لیے ہے. میری ایک کنوکشن ہے, ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے. اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی. اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, اگر انہوں نے ہماری لانڈرنگ نہیں کی, تو ان کو فکر کیا چیز ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ڈر لگا ہوا؟ میں اپوزیشن کو پھر کہتا ہوں, جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, ہمارے سے کیا ہے, ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار, لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں تیار. آج کے اس انتہائی اہم دن کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں پاکستان کے وزیر قانون اور پاکستان کے نامور سینئر قانوندان بیرسٹر ڈاکٹر فروخ نسیم. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت اہم موقع ہے, اور ویسے تو اجلاس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ شاید انسداد دہشت گردی اور منی لانڈرنگ بل منظور کرنا, لیکن کئی اور قوانین بھی منظور ہوئے. آپ کے نزدیک آج کے اس یقیناً سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ وہ قوانین منظور ہو گئے جس کا ایف اے ٹی ایف تقاضا کر رہا تھا, اور اب ہم نے ان کی تمام ریکوائرمنٹس پوری کر دی ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ آج ایک نمبرز بھی گنے گئے ایک موقع پہ, اور پتہ چلا کہ اپوزیشن کے مقابلے میں جو حکمراں اتحاد ہے اس کے پاس مسلمہ اکثریت موجود ہے. یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے کیونکہ اس کے بارے میں بھی کنفیوژن تھا. جی آپ نے بالکل کامران صاحب صحیح سمجھا, کیونکہ جب بھی میجورٹی یا مائنورٹی کلیئر ہوتی ہے تو ایوان میں چاہے سینٹ ہو, نیشنل اسمبلی ہو, کاؤنٹنگ نہیں کرائی جاتی. لیکن جب نیک ٹو نیک مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں پھر اور کوئی چیلنج کر دے ووٹس کو تو پھر کاؤنٹنگ کی جاتی ہے. اور یہاں یہی تھا کہ جو بھی دونوں طرف سمجھے کہ ایک بڑی تھن میجورٹی حکمراں اتحاد کو ضرور تھی, لیکن اگر یہاں 200 تھے تو وہاں 190 تھے, تو اس لیے یہ کاؤنٹنگ کرانا ضروری تھا. اور اگر یہ کاؤنٹنگ کرایا نہیں جاتی تو پھر یہ پورا پروسیس جو تھا وہ مشکوک ہو جاتا. لیکن جب کاؤنٹنگ کرائی گئی اور یہ بات کلیئر ہو گیا, اور آپ کو یاد ہوگا کامران صاحب آپ کے کسی ایک پروگرام میں نے یہی کہا تھا کہ پوری اپوزیشن کا ایشو نہیں ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں اپوزیشن میں جو کہ بڑے غیرت مند پاکستانی ہیں اور پاکستان کے مفاد کو وہ دیکھتے ہیں. تو یہ وہ غیرت مند پاکستان کے مفاد کو جاننے والے اپوزیشن کے پارلیمنٹیرین ہیں جن کے بارے میں آج کہا گیا کہ 36 پارلیمنٹیرین جو تھے آج کے اجلاس میں نہیں آئے, اور جن کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سراغ لگانے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیوں نہیں آئے. مطلب سراغ یہ لگائیں گے کہ ایسے کون سے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے سے بچایا, تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے اپوزیشن کو. کیونکہ یہ تمام چیزیں ایک طرف, تمام پارٹی پالیٹکس ایک طرف. آپ مجھے کامران صاحب آپ خود بتائیے کہ اگر خدا نخواستہ آج یہ بل پاس نہیں ہوتے, اور یہ فیٹف, کیونکہ فیٹف کی ٹائم لائنز ہیں, اگر ایک ٹائم لائن کے اندر جو بلز ہیں, ایکٹس ہیں, لاز ہیں وہ پاس نہیں ہوں تو پاکستان تو گرے سے بلیک لسٹ میں چلا جاتا. اور بلیک لسٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے تمام آپ کے لیٹرز آف کریڈٹ کی ڈیفالٹ ہو جاتی, تمام فورن جو پیمنٹس ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ سب کولیپس کر جاتا نظام, سینکشنز لگ جاتے, اور پاکستان کا جو ڈالر تھا وہ فری فال ہوتا. پہ تو وہ تو 250-300 پتہ نہیں کس پہ چلا جاتا, اور پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک ڈکلیئر کر دیا جاتا. اپوزیشن کیا یہی چاہتی تھی؟ یعنی پارٹی پالیٹکس اتنی کریں گے کہ پاکستان کی فلاح بہبود نہیں دیکھیں گے. مجھے بڑا دھچکا ملا جس طرح آج اپوزیشن نے بیہیو کیا, میں نہیں سمجھ رہا تھا. یہ بتائیے گا کہ اچھا بالآخر اب تمام وہ قوانین جن کا ایف اے ٹی ایف تقاضا کر رہا تھا کہ آپ ان کو منظور کریں, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ ہمیں ایک ڈاکیومنٹڈ وائٹ پراپر اکانومی کی طرف جانا ہے, تو اس حکومت کو میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ اس پروسیس کو کمپلیٹ کیا. آج یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا, قانون سازی مکمل ہو گئی. کامران صاحب ایسا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی ڈیڈ لائنز ہیں, جو 30 سپٹمبر تک کی جو ڈیڈ لائن تھی, ساری جتنی چیزیں ایف اے ٹی ایف نے ہمیں بتائی تھیں
وہ ساری کی ساری ہم نے کر دی ہیں. اب یہ دوبارہ سے اس کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد FATF نے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ وہ گرے لسٹ سے پاکستان کو نکال دے گی, اور اگر کوئی اور ایسی چیزیں ہیں تو اس کی وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں مزید اپنی اکانومی کے لیے, اپنی گورننس کے لیے, اکانومی کو وائٹ کرنے کے لیے کیا کیا اور چیزیں کرنی ہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے یہ کہ ابھی تک تو یہ جتنی بھی چیزیں سامنے تھیں فلیٹ, یہ فرمائیے گا کہ جو وجہ نزاع تھا یہ پورے معاملے کا, اپوزیشن کہتی تھی وہ یہ ہے کہ یہ اینٹی منی لانڈرنگ بل, اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس میں نیب کو کیوں شامل کیا گیا. آپ گزشتہ پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ نیب کو آپ نے شامل نہیں کیا ہے, یہ پہلے ہی اس قانون کا حصہ تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا آپ قانون لائے ہیں جس میں کسی کو بھی آپ گرفتار کر سکتے ہیں اور اس کو 6 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے بند کر سکتے ہیں بنا وجہ بتائے ہوئے اور منی لانڈرنگ کے الزام میں. تو یہ تو ایک کالا قانون ہے اور اس کا تقاضا FATF نے نہیں کیا, تو آپ اس کے پس منظر میں یا اس کی چھتری تلے آپ ایسے ڈریکونین لاز جو ہیں وہ منظور کرا رہے تھے. بہت شکریہ کامران صاحب کہ آپ نے یہ بات کی. میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ جان بوجھ کے, میں نام نہیں لوں گا, اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں وہ مس لیڈ کر رہے ہیں, غلط بات جو ہے عوام تک پہنچا رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. کوئی بھی قانون جو ہے پاکستان کا وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا, اور کانسٹیٹیوشن میں بڑی کلیئرٹی سے یہ لکھا ہوا ہے کہ کتنی دن اور کب کب کس آدمی کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. بات انہوں نے چھیڑی کہ یہ کاگنائزبل آفینس جو ہے اس کو نہ کریں, یعنی وارنٹ کے ساتھ گرفتاری ہو, وداؤٹ وارنٹ گرفتاری نہ ہو. اور کسی ایک شخص نے, یہ بھی فلور آف دا ہاؤس, وہ بھی دوست ہیں ہمارے اس لیے نام نہیں لوں گا, کہا کہ یہ بلیک قانون ہے, کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. تو ان کی اور سب کی اطلاع کے لیے کہ CRPC میں بھرمار ہے ان سیکشنز کی, ان اوفینسز کی جو کہ PPC میں, پاکستان پینل کوڈ میں جو کاگنائزبل ہیں اور جو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور منی لانڈرنگ یہ اسپیسیفکلی, اور یہ میں نے پڑھوایا, میں نے خود پڑھوایا, کیونکہ میں خود یہ میرے پاس یہ ایویڈنس ہے, مجھے پتہ ہے, میری اپنی دانست میں ہے, سوری ایویڈنس از ناٹ دا رائٹ ورڈ, دانست میں ہے کہ PMLN اور پیپلز پارٹی والوں کو سامنے میں نے FATF کی جو آبزرویشن آئی تھی وہ پڑھوائی, اور اس میں کلیئرٹی سے لکھا ہوا تھا کہ منی لانڈرنگ کو آپ نے کاگنائزبل آفینس کرنا ہے, یعنی وداؤٹ وارنٹ اس کی گرفتاری ہو. اور میں نے یہ کہا کہ دیکھیے دنیا جہاں میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں منی لانڈرنگ جو ہے وہ کاگنائزبل آفینس ہیں. PMLN کے ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھ سے ایگری بھی کیا, پیپلز پارٹی والوں نے مجھ سے ایگری کیا اور یہ کہا کہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود عوام کو غلط بات بتائی, مسلیڈ کیا. ود ڈیو رسپیکٹ, بالکل یہ دیکھیں سچ بولنا ہے. اگر بلیک لا تھا اور یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیں, سیکشن نمبر بتائیے, میں اس کو امینڈ کرواؤں گا. تو ایسی بات نہیں کریں جو غلط ہو, کیونکہ دیکھیں عوام کے پاس ٹائم تو ہے نہیں, وہ پوری منی لانڈرنگ کے امینڈمنٹس اور اسٹیچوٹ تو پڑھیں گے. اچھا, یہ منی لانڈرنگ کے علاوہ کوئی بات نہیں, تھوڑی سی اس کی تشریح فرما دیجئے. یہ منی لانڈرنگ کے علاوہ جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے کئی قوانین منظور ہو چکے تھے, آج جو مزید منظوری ہوئی ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ تھینک یو کامران صاحب. میں, شہزاد اکبر, محسن رانجھا, فاروق نائک, ہم 4 لوگ بیٹھے اور یہ ایک امینڈمنٹ آیا کہ CRPC میں ایک امینڈمنٹ آیا, کیونکہ یہ FATF کی ریکوائرمنٹس تھیں کہ یہ نئی ٹیکنیکس کے ساتھ انویسٹیگیشن کی جائے. تو فاروق نائک صاحب نے اور محسن راجہ صاحب نے کہا کہ اس کو CRPC میں نہ رکھیں, اس کو آپ ATA میں ڈال دیں, اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ڈال دیں. تو ان کی فرمائش پر, ان کی ریکمنڈیشن پر, کیونکہ ہم نے بات مانی, انہوں نے کہا دیکھیں یہ ہر اوفینس میں پھر ابیوز ہوگا, آپ ایسا کریں صرف جو ATA والے اوفینسز ہیں اس میں ڈال دیجئے. ہم نے ان کے کہنے پہ اس کو CRPC کی امینڈمنٹ ختم کی اور ATA میں وہ امینڈمنٹ ڈالی, یعنی اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں, اور اب وہ اپوز کر رہے ہیں. یہ بات ایسی نہیں چلتی ہے. اچھا بیر صاحب یہ بتائیے گا, تھوڑا سا الگ موضوع ہے, لیکن یہ بات سامنے آئی تھی کہ CRPC PPC کے حوالے سے ایک نئی شق ڈالی جا رہی ہے جس کا تعلق افواج پاکستان کو جو بدنامی کرنے کا عمل چل رہا ہے, جو بھارت کی رو چاہ رہی ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پوری کیمپین چل رہی ہے 5th جنریشن وارفیئر, ہائیبرڈ وارفیئر, کہ 500A ایک شق ڈالی جائے جس میں کہ اس کو جرم قرار دیا جائے اور اس کی 2 سال سزا رکھی جائے, 5 لاکھ روپے جرمانہ رکھا جائے.
یہ جو مرحلہ یہ عبور ہو گیا ہے یا یہ ابھی پاس ہونا ہے یا یہ شامل ہونا ہے ابھی سی آر پی سی پی پی سی میں؟ اس کو پاس ہونا ہے. یہ پی پی سی میں کامران بھائی یہ امینڈمنٹ ہے 500A اور اس کو ایک پرائیویٹ ممبر ہیں ہمارے فہیم ہیں وہ موو کر رہے ہیں اور اس میں کیونکہ جتنا بھی کرمنل ڈیفیمیشن ہے وہ آرمی اسپیسیفک نہیں ہے اور یہ جو 5th جنریشن وار ہے اس وقت جس میں پاکستان گھرا ہوا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے نکلنے کی, تو اس میں بڑے آسانی سے ہماری جو ایڈورس جو ہمارے اینیمیز ہیں وہ کہیں سے کوئی غلط بات آرمی کے خلاف کروا دیتے ہیں, کسی انڈیویجول آرمی آفیسر یا ممبر کے خلاف کروا دیتے ہیں اور پھر اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے, تدارک نہیں ہے. وہ پھر ڈیفیمیشن کرمنل ڈیفیمیشن تو ایک جنرل کلاس کے لیے ہے, دوسرا اگر کوئی پبلک سرونٹ کے لیے ہے, جج کے لیے ہے, کورٹوں کے لیے ہے, وہ تمام لاز موجود ہیں. لیکن آرمی کے لیے اس طرح کا لا موجود نہیں ہے, صرف اس قسم کا لا ہے 505 میں کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز کریں جس سے آرمی کو انسائٹ کریں تو یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے, بلکہ ڈیفیمیشن, ایسی ڈیفیمیشن جو آرمی ممبر اسپیسیفک ہو, یہ اس کے لیے امینڈمنٹ ہے. یہ فرمائیے گا آپ کا بیک گراؤنڈ ماشاءاللہ آپ ان چیزوں کو بہت ڈے ٹو ڈے بیسس پہ دیکھ رہے ہیں, یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں تو آپ کو اپوزیشن کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بلال بھٹو زرداری یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ قانون نہ بنائیں کہ آرمی آفیسر کو بدنام کرو اور اس کو کوئی سزا نہ ہو, یا اپوزیشن دوسری تو یہ نہیں کہے گی, امید تو یہی ہے. دیکھیے مجھے تو دیکھیے آج کے بعد کامران بھائی, آپ بھائی ہیں ہمارے, آج کے بعد مجھے اتنا دکھ ہوا کیونکہ میں اپوزیشن کو بہت ہی پیار سے میرا, اور آج بھی میرا ایٹیٹیوڈ تو ان سے ایسے ہی رہے گا, لیکن میں اس طرح یہ دیکھتا تھا کہ پیپلز پارٹی ہو, PMLN ہو, یہ پاکستان کا برا نہیں چاہیں گے, پاکستان کی اچھائی میں ان کی اچھائی ہے. لیکن آج جو انہوں نے جس طرح اپوز کیا ان فیٹف امینڈمنٹس کو اور پھر غلط بات میڈیا میں مسلیڈ کر رہے ہیں, یہ بالکل درست نہیں ہے. تو اسی لیے مجھے اس بات کا آپ کے یقین نہیں ہے, آپ کو یقین ہوگا, مجھے جب تک یہ ہو نہ جائے. دیکھیں یہ 500A میں بڑا کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی غلط ریڈیکول کر رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں تو یہ اس کے لیے ہے, اگر کوئی صحیح بات ہے تو بات ٹھیک ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپوزیشن جو ہے, میں کسی انڈیویجول کو, چاہے بلاول صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, میں کسی ایک انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا. دا ٹیسٹ آف دا پڈنگ از ان دا ایٹنگ. جب تک وہ یہ بل پاس کر کے سامنے دکھا نہیں دیں گے تو مجھے تو آپ کی بات پہ یقین نہیں آئے گا. بہت بہت شکریہ. وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروخ نسیم ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے کیونکہ آج بہت اہم دن تھا. یہ دھواں دار اجلاس, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس, جہاں پر نہ صرف یہ کہ FATF کے راستے میں جو پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنا ہے تمام قانونی رکاوٹیں دور ہو گئی, قانون منظور ہو گیا, اس کے ساتھ ہی آج یہ ثابت ہو گیا کہ جو مخلوط حکومت ہے عمران خان کی لیڈرشپ میں, اس کے پاس پارلیمنٹ میں واضح اکثریت موجود ہے. اور شاید یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اپوزیشن کے کثیر اراکین ایسے ہیں جو شاید دل سے اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج پارلیمنٹ کا دھواں دار مشترکہ اجلاس کی اور بھی کئی اہمیت ہیں. سب سے بڑی اہمیت تو بہرحال یہ ہے کہ پاکستان نے FATF کی جانب سے جو اس کی شرائط تھی, جو قوانین پاکستان کو منظور کرنے تھے, بالآخر آج منظور ہو گئے. اور دوسری جانب کئی اور ایسے قوانین جس کی کہ اس وقت ضرورت تھی وہ بھی منظور ہوئے ہیں, مگر یہ اس کی سیاسی اہمیت بہت زیادہ ہے. آج مسلمہ طور پر ثابت ہوا کہ عمران خان لیڈ مخلوط حکومت کے پاس پارلیمنٹ میں مسلمہ اکثریت موجود ہے. اسی حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ شاید جو مطلوبہ اراکین چاہیے تھے اپوزیشن کو, یا جو اس کی قوت تھی, اس کی بھی صحیح طور پہ ترجمانی نہیں ہوئی, جس سے لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے جو کہ کئی سالوں سے, یعنی کہ پچھلے 2 سال سے برقرار ہے, اور آج بھی وہ نظر آئی ہے. ان تمام معاملات پہ بڑی گہری نگاہ رکھی. اس سے امپورٹنٹ اجلاس پہ موجود تھے اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف اور پاکستان کے نامور سینئر صحافی جناب خاور گھمن. بہت بہت شکریہ گھمن صاحب. بتائیے گا, قانون وغیرہ تو منظور ہو گیا, یہ ساری چیزیں جو FATF کے راستے کی رکاوٹیں تھیں وہ عبور ہو گئی ہیں, حکومت کی ایک بہت بڑی یہ ان کی ضرورت تھی, اچیومنٹ تھی, وہ پوری ہو گئی. مگر آج اس اجلاس میں بہت ساری چیزیں آیا ہوئی. ایک تو یہ کہ یہ وہم دور ہو گیا کہ شاید مخلوط حکومت کے پاس اب اکثریت نہیں ہے پارلیمنٹ میں, اور دوسری جانب جو اپوزیشن کے نمبرز تھے وہ بھی نظر نہیں آئے پورے.
سب جو اصل ایشو ہے نا وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا. آپ کو پتا ہوگا یہ کچھ بلز پہلے نیشنل اسمبلی سے پاس بھی ہو گئے تھے, سینٹ میں گئے, سینٹ سے ریجیکٹ ہو گئے. اسی دوران مولانا فضل الرحمان صاحب کا رابطہ آپ کو پتا ہوگا, یاد ہے کہ لندن کے اندر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو گیا. وہاں سے پیغام رسانی ہوئی, اے پی سی کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور طے یہی ہوا کہ اے پی سی میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے بھرپور طریقے سے وہاں پہ شرکت کرے گی. اب ہوا یہ کہ ملک کے اندر موجود شہباز شریف صاحب اور ان کا جو حلقہ احباب ہے پارٹی کے اندر, وہ ان بلز کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے. میری اطلاع کے مطابق نون لیگ کے اندر ایک اچھے خاصے ایسے حضرات تھے جو کہ ان بلز کے حق میں تھے. لیکن چونکہ لندن سے ایک ڈیفرنٹ میسج آ رہا تھا, اب یہ تھا کہ اب لوگوں کو بتانا تھا, چونکہ نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ سرٹنلی آپ ایبسین کر کے یا ووٹ نہ کر کے یہ اے پی سی جو 20 تاریخ کو ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے آپ شکوک و شبہات نہیں پیدا کر سکتے تھے. لہٰذا آپ نے بحالت مجبوری پاکستان مسلم لیگ نون نے اس میں حصہ لیا اور ہمارے پاس صبح سے اطلاعات تھیں کہ یہ بل بڑے آرام سے پاس ہو جائیں گے. ہاں البتہ پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی یا تمام اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز اگر پوری طرح شرکت کرتی ہیں, ان کے نمبرز جو اگر گنے تو وہ 6 سے 7 ان کی تعداد زیادہ بنتی ہے. اب اٹینڈنس شیٹ آئے گی تو اس سے پتہ چلے گا کہ کون سے حضرات ہیں جو کہ نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے جن لوگوں نے اس اجلاس کے اندر شرکت نہیں کی. لیکن یہ البتہ آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے کہ یہ جو ایک میتھ تھی کہ ایز ایف کہ جی ہم پاس نہیں ہونے دیں گے قانون سازی کو یا ایف اے ٹی ایف کے جو بلز ہیں وہ اسی طرح رہیں گے, وہ ہم نے اچھا اب اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی کیا درست ہے کہ حکومت کی جو ضروریات تھی پارلیمنٹ کے لحاظ سے موجودہ زمانے میں آج کل کے پس منظر میں بجٹ اور پھر بجٹ کے بعد یہ تمام جو قوانین منظور ہوئے جن کا تعلق ایف اے ٹی ایف سے تھا, اب حکومت کی اپنی ضرورت تو پوری ہو گئی ہے اس لحاظ سے پارلیمنٹ سے جو وقتی اس وقت کی ضرورت ہے, اور اب یہ پورا معاملہ جو ہے اب یہ نیا منی لانڈرنگ بل آ گیا ہے, اس میں ازداد دہشت گردی کی نئی شقیں آ گئی ہیں, دوسری جانب نیب بہت متحرک نظر آ رہی ہے. تو آئندہ آنے والے جو ہفتے مہینے جو ہوں گے وہ نیب کے حوالے سے ہم بہت اس میں ایکٹیویٹی دیکھنے والے ہیں اور شاید اس میں اپوزیشن کے لیے تلاطم کا سامان موجود ہو. جی بنیادی جو گراؤنڈ ورک ہے وہ کر لیا گیا ہے. اگر آپ ان بلز کی تفصیل میں جائیں تو وہ سارے کا سارا جو فریم ورک چاہیے آپ کو, جو ٹولز چاہیے خاص طور پر منی لانڈرنگ کے حوالے سے, جنہوں نے بھی منی لانڈر کی جو اس کے ملزمان ہیں ان کے ارد گرد اگر آپ نے شکنجہ کسنا ہے تو وہ آپ کے پاس تمام اختیارات آ گئے. باقی بالکل آپ نے خان صاحب صحیح فرمایا. دیکھیں اگلے سال مارچ کے اندر سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں جو 50 سیٹوں کے اوپر آدھی سیٹیں جو جن کے اوپر الیکشن ہوتا ہے, تو جو موجودہ حکومت اور ان کے اتحادیوں کے پاس ایک کمفرٹیبل میجورٹی سینٹ میں بھی آ جائے گی. اس سے پہلے فرض کریں آپ کو اگر کوئی قانون ایمرجنسی میں چاہیے تو آپ آرڈیننس میں لے کے آ سکتے ہیں, وہ ٹائم آپ کے پاس ہے. آرڈیننس 120 دن کے لیے آتا ہے, ایک دفعہ ایکسٹینشن بھی اس کی آپ کر سکتے ہیں ایک ہاؤس سے ریزولوشن پاس کروا کے. تو بالکل اس وقت حکومت کمفرٹیبل ہے ان ٹرمز آف قانون سازی کے حوالے سے. عمران خان کا جو ایجنڈا ہے اینٹائی کرپشن, اس حوالے سے قانون سازی آپ کے پاس آ گئی ہے. اب کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا جو پریٹیکسٹ نہیں رہ گیا, کوئی بہانہ نہیں رہ گیا موجودہ حکومت کے پاس کہ جی ہم نے یہ ہمارا جو اینٹائی کرپشن کا ایجنڈا تھا اس کی تکمیل کے لیے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے یا ہم نہیں کر پا رہے تھے. بلز پاس ہو گئے. آج سپلیمنٹری ایجنڈا بھی آیا, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا ایک بل پھنسا ہوا تھا جو سینٹ سے ریجیکٹ ہوا تھا, وہ بھی پاس ہو گیا ہے, جس کے ذریعے پورے ملک کے اندر جو اس کی کیا اہمیت ہے یہ جو وقف بل پاس ہوا ہے گوبند صاحب, جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی دینی مدرسہ, کوئی اس قسم کی جو دینی سٹرکچر ہے اس کو اب اتنا آسان نہیں رکھا گیا ہے, اس کے لیے کافی جو ہیں وہ مراحل بنا دیے گئے ہیں. اس کی کیا اہمیت ہے یہ جو بل تھا؟ بالکل آپ بالکل خان صاحب دیکھیں جو اوورال فریم ورک اب دیکھیں نا ایف اے ٹی ایف کا, جو ہمارے اوپر اعتراضات تھے انٹرنیشنلی لگ رہے تھے, وہ تمام کنسرنز ایڈریس ہو گئے, چاہے وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہو, بینڈ آرگنائزیشن ہو, اس طرح کے جو آرگنائزیشن چل رہی تھی, ان کو جو منی لانڈر باہر سے ہوتی تھی بغیر کسی حساب کتاب کے, ان کی کوئی منی ٹریل نہیں رکھی جاتی تھی, وہ تمام مسائل حل ہو گئے ہیں. اور اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ جو بلز پاس ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت یا باقی جو ادارے ہیں متعلقہ وہ کتنا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور جو مطلوبہ نتائج ہیں ان کو کس طرح سے وہ حاصل کرتے ہیں. البتہ اگر اچھا ہوتا ایک متفقہ طریقے سے قانون سازی پاس ہو جاتی. ایک چیز جو قابل غور ہے میرے خیال میں ہمیں اپنے ناظرین کو ضرور بتانی چاہیے
کہ عمران خان حکومت کو ہو گئے ہیں 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، کم و بیش آدھا ٹرم ان کے پاس رہ گئی ہے، تو یہ جو قوانین ہیں جو آنے والی حکومت ہوگی، آنے والی پولیٹیکل پارٹی ہوگی، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ان کے بھی پاس ہوں گے اور یہ ٹولز ان کے پاس بھی اویلیبل ہوں گے. لہٰذا یہ کہنا، یہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ ایز ایف کہ یہ عمران خان نے اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے یا اپنے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یہ قانون سازی پاس کروائی تھا، اس کے پیچھے میرے خیال میں کوئی گراؤنڈ بالکل ہرگز نہیں ہے. گمل صاحب بہت بہت شکریہ. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے عالمی سیاست میں جو کروٹ بدلی جا رہی ہے وہ قابل دیدنی ہے. کل وائٹ ہاؤس میں باہم شیر و شکل نظر آئے عرب اور اسرائیل لیڈرشپ، اور معاہدہ ہوا ہے یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان صدر ٹرمپ کی موجودگی میں، اور خیال یہی ہے کہ کئی عرب ممالک جس میں کہ مراکش، عمان وغیرہ ہیں، آئندہ چند ہفتوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں. پاکستان کے لیے اس سلسلے میں کیا آپشنز ہیں، ان سب کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پوری دنیا میں عالمی سیاست میں سب سے اہم موضوع ہے عرب اسرائیل دوستی. یہ وہ ذکر ہے جو محال تھا اب سے کچھ عرصے قبل. سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ عرب اسرائیل دوستی کے چرچے ہوں گے، اور یہ چرچے آج پوری دنیا کے اخبارات اور خاص طور پہ عرب میڈیا کے صفحے اول پر فرنٹ پیج کی ٹاپ ہیڈ لائنز ہیں. پیس کی بات ہو رہی ہے اسرائیل اور عرب کے درمیان. کل وائٹ ہاؤس میں ایک بہت بڑی تقریب ہوئی اور بہت ہی عالیشان تقریب تھی. اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا، اور اس تقریب میں عرب اسرائیل لیڈرشپ باہم شیر و شکل نظر آئی. عرب ایک جانب تھے، اسرائیلی دوسری جانب تھے، اور ایک عجب ماحول تھا جس کا تصور تھوڑے عرصے پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا. مشرق وسطیٰ میں قیام امن و تعمیر و ترقی کے لیے اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے پیروکار یکجا ہو گئے تھے، اور کل یہ سین دیکھنے والا تھا. پیس، سلام اور شالوم ایک غیر رسمی نعرہ بن گیا تھا. کل کی اس تقریب میں عربی، عبرانی اور انگریزی زبان میں معاہدہ تحریر ہوا تھا، اور متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے لیے امریکہ کی موجودگی میں، امریکہ کے صدر کی موجودگی میں ایک نئے دور کا آغاز کیا. اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان اور بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی نے تاریخی معاہدے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں دستخط کیے. اسرائیل کو تسلیم کرنے والے عرب ممالک میں متحدہ عرب امارات اور بحرین سے پہلے مصر اور اردن شامل تھے. اطلاعات یہ ہیں کہ بہت جلد سلطنت عمان اور مراکش بھی اسرائیل سے تعلقات استوار کر لیں گے، اور یہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا. وائٹ ہاؤس کی راہداری میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کو یہ شے سرخی بھی دی کہ مزید 9 ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. صدر ٹرمپ کا دعویٰ تھا اور اس کی تردید نہیں ہوئی ہے کہ ان کی سعودی عرب کے فرمانرواں شاہ سلمان سے بات ہو گئی ہے. صحیح وقت آنے پہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. We have many other countries going to be joining us, and they're going to be joining us soon. We'll have, I think 7 or 8 or 9. We're going to have a lot of other countries joining us, including the big one. I spoke with the King of Saudi Arabia. At the right time, I do think they will come in. Yes, I do. This is a very big and very historic moment, and I think everyone agrees to that. But we'll have other countries coming in fairly rapidly. بہت ہی امپورٹنٹ تاریخی لمحات ہیں اور تاریخی ابواب ہیں جو رقم کیے جا رہے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے واشنگٹن جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی سیاسیات کے بہت ہی امپورٹنٹ تجزیہ کار ہیں، کئی کتابوں کے مصنف جناب شجاع نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں. شجاع نواز صاحب فیلو بھی ہیں اٹلانٹک کاؤنسل کے. بہت بہت شکریہ شجاع نواز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. تاریخ لکھی جا رہی ہے آپ کے پڑوس میں، آپ ڈی سی میں قیام پذیر ہیں، اور یہ مناظر جو کل ہم نے وائٹ ہاؤس میں دیکھے، اس سے پہلے 26 سال پہلے ہم یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں، مگر لگتا یہ ہے کہ اب جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اب تیزی سے آگے بڑھے گا، اور بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ عرب اسرائیل دشمنی کی باتیں ختم ہو جائیں گی. یہ بات آپ نے صحیح کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دشمنی جو ہے یا دوستی کے جو الفاظ ہیں یہ ٹھیک نہیں بیٹھتے، اس لیے کہ یہ سفارتی تعلقات جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شروعات ہے، اور بہت ضروری ہے کہ تمام ممالک، خاص طور پہ پاکستان جیسے ممالک جو کہ اسلام کا اتنا بڑا حصہ ہے،
ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ گویا معاف کیجیے گا شجاع نواز صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عرب لیڈرشپ اور اسرائیلی لیڈرشپ کے درمیان تو دوستی قائم ہو رہی ہے، لیکن اصل دوستی ہوگی جب عوام میں دوستی ہو جائے گی، عوام میں کسی قسم کی مخاصمت یا کوئی اینیموسٹی نہیں رہے گی، اور وہ آپ فرما رہے ہیں کہ دور ہے ابھی۔ عوام کے علاوہ دوسرے مسلمان ممالک جس میں کہ پاکستان کا بہت بڑا حصہ ہے اور وزن ہے، وہ جب تک نہیں شامل ہوتے سفارتی تعلقات بحال کرنے میں، تو تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامکمل رہے گی بات چیت۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو بالکل علیحدہ کر دیا ہے اس امریکن حکومت نے، اور جب تک کہ فلسطینیوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، جس پہ کہ پاکستان بھی اڑا ہوا ہے اور ممالک بھی اڑے ہوئے ہیں، تب تک۔ لیکن آپ نے فرمایا شجاع صاحب کہ امریکہ نے علیحدہ کر دیا، کیا عربوں نے علیحدہ نہیں کر دیا؟ عربوں کا تو فلسطینیوں نے کہا نا کہ بیک سٹیب کیا انہیں، لیکن یہ کیونکہ صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر لیڈ میں تھے اور ان کے اور بنجامن نتن یاہو کے بہت اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطینیوں کو اگر اگنور کیا جائے اور ان کے جو فنانشل سپورٹرز ہیں بڑے عرب ممالک، ان کو شامل کیا جائے تو شاید فلسطینی بعد میں مان جائے، لیکن اب تک وہ نہیں مان رہے۔ اچھا، اب آپ یہ فرمائیے گا کہ جو بین الاقوامی سیاست جس انداز سے کروٹ لے رہی ہے اور جو عرب لیڈرشپ ہے، وہ اس کے لیے مختلف وجوہات ہیں، ظاہر ہے کہ اسرائیل کے قریب آنے کے اور وہ متعدد وجوہات ہیں، ایران چلے ایک وجہ ہے ایران سے دشمنی، لیکن آپ کے خیال میں کیا پاکستان کا فیصلہ درست ہے کہ وہ اپنی بات پہ قائم ہے؟ جیسا کہ میرے ساتھ اپنے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے بہت تفصیل سے بہت زور دے کے کہا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کا مسئلہ اسرائیل کے ساتھ حل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان تسلیم نہیں کرے گا۔ آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے ریئل ٹائم ڈیویڈنڈ ہے اس پالیسی پر قائم رہنے میں؟ میری ذرا تھوڑا سا اختلاف ہے وزیر اعظم کے ساتھ اس مسئلے پہ، اس لیے کہ سفارتی تعلقات سے آپ کو لیوریج ملتا ہے، آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اسرائیل کا رخ تبدیل کریں، خاص طور پہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے یا فلسطینیوں کا تعلق ہے۔ جب تک آپ شامل نہیں ہوں گے اس گفتگو میں تو آپ کا اثر جو ہے وہ بہت کم ہوگا۔ گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کی پالیسی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملے، ایران کے ساتھ اسرائیل کی جو دشمنی ہے وہ ختم ہو، تو وہ بہتر ہم اس طریقے سے ہم اس پہ عمل کرا سکتے ہیں یا اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہوں، ہم اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھیں تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے، یہ فرما رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا درست ہے کہ پاکستان نے جو پوزیشن لی ہے فلسطین کے حق میں وہ بھی قائم رہنی چاہیے، اور یہ بھی آپ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ دشمن ممالک کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات رکھتے ہیں اور تجارت بھی کرتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ 3-4 جنگیں پاکستان نے لڑی لیکن سفارتی تعلقات نہیں ٹوٹے، اور تجارت بھی ابھی رکی ہوئی ہے لیکن تجارت بھی قائم رہی۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان 100 بلین سے زیادہ تجارت ہوتی ہے ہر سال، $100 بلین سے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو عقل مندی سے اپنے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ایک بات پہ اڑ کے اور مسلمان ملکوں سے علیحدہ ہو جائیں اور سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کے ساتھ بھی تعلقات خراب کریں۔ تو آپ کے خیال میں یہ ناکامی ہے پاکستان کی خارجہ حکمت عملی کی جو کہ سکسیسو گورنمنٹس کی جانب سے رہی کہ ہم نے اسرائیل کی کوششوں کے باوجود، پس پردہ اس کی بے انتہا خواہش کے باوجود اسرائیل کے ساتھ پبلک تعلقات نہیں رکھے، سفارتی تعلقات دور کی بات ہے، جبکہ وہ عرب ممالک جن کے ساتھ ہماری مشترکہ پالیسی تھی خاص طور پہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے حوالے سے، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھے بھی اور اب اس کو فارملائز بھی کر دیا۔ تو اس پہلو سے ہماری خارجہ پالیسی ناکام رہی یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناکام پہلو رہا ہے اس کا؟
नामुकम्मल रही, मेरा ख्याल है ये बेहतर लफ्ज़ होगा, इसलिए कि बातचीत होती रही। आपको याद होगा कि मई 1948 में प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गूरियन ने कायदे आज़म को चिट्ठी लिखी थी कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात करना चाहते हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। उसके बाद कई कॉन्टैक्ट्स हुए। अफ़गानिस्तान की जंग में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन साइक्लोन था, जिसमें कि CIA और मोसाद और पाकिस्तान के ISI ने मिल के फ़ैसले किए और काम किया। उसके अलावा सदर मुशर्रफ के दौर में फिर एक मूवमेंट थी कि इसराइल को रिकग्नाइज़ किया जाए, और अनऑफिशियल प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स और बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स और डिफेंस रिलेशनशिप्स जो थी वो वाया साउथ अफ्रीका, उसकी काफ़ी रिपोर्ट्स हैं कि वो भी जारी रही। तो मैं समझता हूँ कि ये बात अगर आप फ़िलिस्तीनियों का पूरी तरह से सपोर्ट करें एक हाथ पे, लेकिन दूसरी तरफ आप इसराइल के साथ भी बराह रास्त बात करके ताकि उनको समझा सके तो अच्छा, ये बड़ी एक डाइकाटमी है और एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये फिर एक कमज़ोर लीडरशिप की बात है, क्योंकि कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि जो लीडरशिप है वो वही बात कहती है जो आप बात कह रहे हैं। वो समझते हैं, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब कहते हैं कि ठीक है ताल्लुकात रखना चाहिए, और फिर इसीलिए हमारे बैक चैनल अभी इसराइल के साथ शायद हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ है, लेकिन शायद ये लीडरशिप की कमज़ोरी थी कि उसने कहा कि वो पब्लिक ओपिनियन को इस हवाले से कन्विंस नहीं कर सकते, और जो हमारे यहाँ जो क्लर्जी है वो इस चीज़ पे हावी हो जाएगी, चाहे इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे कौमी इंटरेस्ट हों, जो कि हमारे जितने भी हमारे मफादात हों, कौमी मफादात हों, खारजा पॉलिसी के मफादात हों, फ़लस्तीनियों के मफादात हों, ईरानियों के मफादात हों, लेकिन हम जो यहाँ पे जो क्लर्जी का इन्फ्लुएंस रहा है उसकी वजह से हमारी लीडरशिप कमज़ोर रही, इसलिए फ़ैसला नहीं कर सकी। ये आपने सही कहा, क्योंकि पिछले 10 साल में ख़ास तौर पे बहुत स्पेस दी गई है क्लर्जी को, और सदर मुशर्रफ जिनके पास टोटल कंट्रोल था, यूनिटी ऑफ कमांड थी, वो भी ये काम पूरा नहीं कर सके। तो अब मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए। उनके ताल्लुकात फ़ौज के साथ भी अच्छे हैं, अगर वो पब्लिक को अपने साथ में लाएं और उन्हें समझाएं कि किस लिए वो बातचीत करना चाहते हैं इसराइल के साथ, और शायद अगर सिफारती ताल्लुकात बहाल किए जाएं तो किस तरह वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फ़िलिस्तीनियों के हक़ में। और आप नहीं समझते कि ये कुछ ऑब्जर्वर समझते हैं कि अगर हमें करना था तो इंडिपेंडेंट हम अपनी एक राय बनाते, इंडिपेंडेंट हम जजमेंट लेते, उसका वेट भी ज़्यादा होता। अब क्योंकि हमारे तमाम अरब दोस्त जो हैं वो इस मामले में कहीं आगे जा चुके हैं, शायद हमसे कोई इसमें मशवरा भी नहीं मांगा गया, तो अब हम लग रहा है जैसे कि हम इस क्यू में खड़े हो गए। जाहिर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपने हक़ में फ़ैसला करना है, और ये क्यू की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के जो हक़ में बात होती है उस पर फ़ैसला करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शुजा नवाज़, वाशिंगटन DC से हमारे साथ मौजूद थे, फेलो हैं अटलांटिक काउंसिल में, कई किताबों के मुसन्निफ़। बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू हुई इसराइल के ताल्लुकात मुस्लिम दुनिया के साथ अब और फ्यूचर में, पाकिस्तान के ऑप्शंस पर। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.